नाजी इस वक्त बहुत ही एक ज़बरदस्त शख्सियत आपको मिलवाते हैं। जनाब शेख रशीद साहब के भतीजे हैं और ये अभी अब्दुल इस्लाम अमीनी साहब के घर में तशरीफ़ लाए हैं, राशिद शफीक साहब। ये जनाब 22 मुकदमात हैं इन पे पाकिस्तान में, और ये अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइए कब से इंग्लैंड में आप? मुझे एक हफ्ता हो गया सर वो इंग्लैंड। अच्छा, और इधर क्याम का प्रोग्राम? आज अब्दुल सलाम मिनी साहब ने खाने की दावत की है जी यहाँ पर दोस्तों की। तो ये तो बहुत अजीम आदमी है, इनके यहाँ तो बहुत बहुत बड़े मेहमान आते हैं और मुलाकात होती है। ये बताइए कि आज आपके साथ एक इंटरव्यू भी करना है, पाकिस्तान वापस जाना है या यहाँ रहना, कुछ तरह के सवाल करें? नहीं, केसेस वहाँ पे फेस करने हैं जी। 4 तारीख को पेश होना है मैंने ATC कोर्ट में। नहीं जाऊंगा तो वो मुझे मफरूर करार दे देंगे। कितने केस हैं आपके ऊपर? मेरे पे सिर्फ 22 केसेस हैं। अच्छा, उन तमाम को फेस करना जी। आए जी आप नए मेहमान आए जी। ये जी नए मेहमान आए हैं, एहसन सिंधु साहब, इनके साथ तो आप सिंधु साहब बनी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। चले अंदर चलते हैं, अभी शेख साहब के साथ इंटरव्यू भी है, देखते हैं क्या कहते हैं शेख साहब। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज लंदन में हमारी मुलाकात हुई है शेख रशीद साहब के भतीजे हैं जनाब शेख राशिद शफीक साहब, और मैं तो बड़ा खुश हुआ इनसे मिलकर, क्योंकि आज बातचीत शेख साहब से भी करने की कोशिश करेंगे। तो इनसे भी पूछते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। शेख साहब क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। अच्छा, जब वहाँ से हम चले तो मैं आपका ही सोच रहा था कि शेख रशीद साहब के जो भतीजे थे उनका पता नहीं क्या बना, उनके ऊपर तो इतने कितने केस डाल दिए आपके ऊपर? मेरे पे सिर्फ 22 केसेस हैं जी। 14 रावलपिंडी की दहशतगर्दी की अदालत में, और 4 जो है फैसलाबाद की ATC कोर्ट में, और 2 जो रावलपिंडी की सिविल कोर्ट के अंदर है, और 2 मेरे अटक के अंदर थे जी। और तकरीबन इन 22-23 में से 2 में तो मैं बेइज्जत बरी हो गया, अटक वाले जो तौहीन मजहब के केस थे मेरे पे जी, और बाकी अभी फेस कर रहा हूँ। और 4 तारीख को मैंने ATC कोर्ट में पेश होना है, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, कितने साल में ये सारे 22 केस बने आपके ऊपर सर? सर जी मैं सन 2002 से सियासत में हूँ जी। मैंने नवाज शरीफ का भी दौर देखा है, मैंने मुशर्रफ का भी दौर देखा है, मैंने ज़फ़रुल्लाह जमाली का भी दौर देखा है। 2002 से लेके 10 अप्रैल 2022 तक मेरे ऊपर सिंगल FIR में थी, सिंगल FIR। जब 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब ने कहा कि हमने कौमी असम्बली से रिज़ाइन देना है, तो रिज़ाइन दे के बाहर आए। वो 10 अप्रैल से लेकर 9 मई तक, और 9 मई से पहले आप कह सकते 2-4 केस बने, लेकिन इस 1 साल के अरसे के अंदर मेरे ऊपर 24 केस डाले इन्होंने दहशतगर्दी के, और 40 केस इन्होंने डाले शेख रशीद साहब के ऊपर जी। अच्छा, ये बताइए कि 22 केस आपके ऊपर बने हैं वहाँ पे, और कितने केस आप समझते हैं कि इसमें गलत हैं और कितने ठीक हैं? सर जी सारे ही गलत हैं। और जब 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो मेरी जो वीडियो है वो लियाकत बाग के पास मौजूद हूँ, और मैंने लियाकत बाग इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर हमने 2-3 घंटे वहाँ पे एहतजाज किया। और उसके बाद ये जितने केसेस हैं GHQ का और आरे बाज़ार का, हमजा कैंप का, इन तमाम केसों में इन्होंने मुझे ज़िम्नियों में डाला, शेख रशीद साहब को भी ज़िम्नियों में डाला। और बहरहाल किसी केस में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ मिलेगा, और कानून से हमें अदालत से बड़ी उम्मीद है। जिन अदालतों ने हमारी ज़मानतें ली हैं, जब ये ट्रायल शुरू होगा अब उन्होंने हमें क्या नाम है चलान दे दिए हैं। मैं तो नहीं था इस लास्ट तारीख के ऊपर, लंदन में था। मेरे वकील सदात शहबाज साहब ने मेरे ब्याह पर मेरा चलान रिसीव किया। अब ट्रायल होगा तो ट्रायल में इंशाल्लाह ताला में इंसाफ मिलेगा। सर क्या देखते हैं पाकिस्तान के आने वाले हालात, जिस तरह आजकल भी आप देख रही है गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां होती हैं, और पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा ना उस वक्त तक माशी इस्तेकाम नहीं आएगा।
پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام قوتوں کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اس ملک کو اس مسائل سے نکالنا چاہیے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ملک کو چلا لیں گے تو میرے خیال سے ملک نہیں چلے گا، ملک مزید بحران کی طرف جائے گا۔ انہیں تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو انصاف فراہم کرنا چاہیے، ان سے مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ گرفتاریاں، سزائیں، جیل دے کے سب کچھ دیکھ لیا، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ تمام محب وطن لوگ ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی عدلیہ کو بھی یہ ایک سے توقع رکھتے ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں ان کے آنے سے انصاف کا بول بالا ہوگا، اور جو لوگ اس وقت متاثر ہیں ان جھوٹی غلط ایف آئی آر میں ان کو انصاف ملے گا۔ قاضی صاحب کا دور بڑا بھیانک بتایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ کوئی خوش نہیں بڑا ان سے۔ بھیانک دور تھا جی۔ قاضی فائز عیسیٰ کو میں اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب ہمیں 2013 میں ہم الیکشن جیتے تو شیخ رشید احمد صاحب تو ہمارے مسلم لیگ نون کے ایک کینڈیڈیٹ نے ہمیں جو الیکشن ٹربیونل میں ہمارے اوپر کیس کیا، تو یہ بات آج آپ کے چینل سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 2013 ایک سال 1.5 سال میں شیخ رشید احمد صاحب کا کیس لڑتا رہا، اور وہ کیس ہم نیچے ٹربیونل سے جیت گئے۔ اس بندے نے پھر ٹربیونل کی اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی تھی، اور جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس ہمارا سپریم کورٹ میں کیس لگا، اور جسٹس فائز عیسیٰ ذاتی طور پر ایک تعصبی جج تھا، وہ شیخ رشید احمد صاحب سے تعصب رکھتا تھا۔ ان 2 ججز کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس وقت اس ٹربیونل کے فیصلے کے ساتھ ایگری کیا، ورنہ جسٹس فائز عیسیٰ اس وقت بھی جو تھا یہ اس کو پتا تھا کہ شیخ رشید احمد صاحب کا ان کیسز جو ان کے اوپر جھوٹے ایک انہوں نے زمین کا کیس ڈالا تھا، اور اس نے شیخ صاحب کے خلاف فیصلہ، اس کے علاوہ بھی اس نے جتنے عدلیہ میں فیصلے دیے ہیں وہ عدلیہ کی تاریخ میں اس کو ایک سیاہ باب سمجھا جائے گا، اور اسی لیے جو نئے چیف جسٹس ہیں قوم کی توقعات ان سے کہ ان کے آنے سے ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا، اور جو لوگ متاثر ہیں ان کو انصاف ملے گا۔ سر کتنے دن جیل میں رہے سر؟ میں نے 22 دن اٹک میں کاٹے ہیں جی، اور کیا کیس ڈالا تھا 22 دن جب آپ میں جیل میں عمرے پہ تھا جی، اور عمرے پہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، میں نے یہی کہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ یہاں پر پیش ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے غلط طریقے سے وہاں پر جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، حالانکہ میں سعودیہ سے کلیئر ہو کے آیا تھا، اور جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا، میرے پہ 2 ایف آئی آر، انہوں نے فیصل آباد اور اٹک میں انہوں نے میری گرفتاری ڈالی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب میرا عدالتوں کے اندر کیس گیا تو اب میں ان دونوں کیسوں کے اندر باعزت بری ہوں، اور میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قسم کے جو انہوں نے میرے پہ الزامات لگائے۔ کیا الزام تھے تھوڑا سا بتا دیں ہمارے چھوڑیں جی، جو الزام ہے وہ دہرانے بھی نہیں چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کی ہمارے ساتھ ذاتی ٹسل تھی، رانا ثناء اللہ کو پھر اس کی سزا بھی ملی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا فرعون سمجھتا تھا، اس کے حلقے سے اس کو جس طریقے سے شکست ہوئی ہے وہ وزیر داخلہ سمجھتا تھا کہ وہ نعوذ باللہ کی بہت بڑا فرعون بن گیا ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ بڑے ظلم و ستم کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، کریم ہے، کارساز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف دیا، مجھے اور شیخ رشید احمد صاحب کو دونوں انہوں نے، حالانکہ شیخ صاحب اس وقت اسلام آباد میں تھے، دونوں کو بے گناہ ان پرچوں میں ڈالا، ان دونوں کیسوں میں ہم نے 6 مہینے کا ٹرائل کو فیس کیا، اور ہم باعزت بری ہوئے سر۔ جیل میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے پاکستان میں، جو اس طرح یورپ کا تو ہم کہہ نہیں سکتے، یہاں تو جیل بڑا میں ہائی انسانی لیول۔ حقوق میں دیکھتا تو تب مجھے تو ایک موت کی چکی میں انہوں نے رکھا ہوا تھا، مجھے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، 13 دن میں نے سورج کو نہیں دیکھا، میں اپنے بچوں کو نہیں مل سکا، اپنے والدین کو نہیں مل سکا، اور 13 دن 13 راتیں جو میں نے اٹک جیل کے اندر کاٹی، ایک وہ 10 سال تھا، اور ایک پولیس کانسٹیبل میرے پہ تعینات تھا، ایک صبح ایک شام، مجھے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی بھی نہ مجھ سے مل سکتا تھا، اور جو کچھ جو ہوا وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سرخرو کیا، جو ظلم و ستم اس وقت تھا وہ میں نے برداشت کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے انصاف فراہم کیا۔ سر یہ بتائیے کہ ایف آئی آر جس طرح پاکستان میں اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز ہی کاٹی جاتی ہے، کئی لوگ ان صوبوں میں نہیں جاتے، ان شہروں میں نہیں جاتے، کس طرح یہ ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے؟ آپ لیکن یہ ایک واقعہ ایک جگہ پر ہو سکتا نا، اب جیسے 22 پرچے میرے پر ہے، 40 پرچے شیخ رشید صاحب پر ہیں، تو میں تھانہ سٹی کے پرچے میں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ لیاقت باغ جو تھانہ سٹی کے حدود میں آتا ہے، باقی 13 پرچوں فیصل آباد ایک دن کا واقعہ، اور شیخ رشید صاحب تو پاکستان میں تھے بھی نہیں، وہ پاکستان سے باہر تھے، لیکن یہ پھر جسٹس جہانگیری صاحب جو ہائی کورٹ کے جسٹس آنریبل، ان کا ایک زبردست فیصلہ آ گیا کہ ایک بندہ ایک پرچے میں ایک وقوع میں ہو سکتا ہے، دوسرے وقوع میں وہ نامینیٹ نہیں ہو سکتا، اس کو بھی اب انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ اگر فائز ایسا ہوتا تو شاید وہ فیصلہ ریورس ہو جاتا، لیکن اب ریورس نہیں ہوگا۔ جو جسٹس جہانگیری صاحب کی ایک ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک وقوع میں نامزد کیا جا سکتا، دوسرے میں نہیں کیا جا سکتا، تو اس فیصلے کے بعد یہ چیزیں رک جائیں گی۔ یہ پچھلے دنوں آئین میں تبدیلی کی گئی، بڑا زور لگایا گیا،
آخر پہ کیوں فضل الرحمان نے دوبارہ ایک دم گیم پلٹ دی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لالچ کے چکر میں یا ڈیل چل رہی تھی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مذہبی آدمی ہیں، ایک عظیم باپ کی ایک عظیم اولاد ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے بڑے قریب، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی اس آئینی ترمیم کے اندر شکایات انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی تھی، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات تھے، وہ مولانا فضل الرحمان نے کافی حد تک اس میں سے ختم کی ہیں۔ اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس ترمیم کا پتہ چلے گا۔ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کی جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں سے پتہ چل جائے گا کہ انصاف کہاں پر کھڑا ہے، اور مجھے پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اب پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ سر انصاف کا بول بالا ہوگا، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی کا مستقبل، آپ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان سے پوچھیں جی۔ ابھی تو عمران خان صاحب اندر ہیں، اور عمران دیکھ خان رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان بظاہر صاحب ان کے اوپر کیس تو کوئی نہیں ہے سر، اور جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے یہی اس کے اوپر بتا سکتے ہیں، لیکن جو ٹارگٹ وہ اچیو کرنا چاہتے تھے کہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کچھ سکسیسفل مظاہرہ نہیں کر سکے، کچھ سکسیسفل لوگ نہیں اکٹھے کر سکے۔ حالانکہ وہ چاہتے ووٹ انہوں نے عمران خان کے نام پر لیا تھا، ان کا ذاتی کوئی ووٹ بینک نہیں ہے جو موجودہ قیادت ہے، اور عمران خان کا 8 فروری کو لوگوں نے ایسے ایسے نشانات کے اوپر ووٹ ڈالے جو پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور ان کو اس ووٹ کی خاطر عمران خان صاحب کے لیے ان کو نکلنا چاہیے تھا۔ اب یہ نہیں نکلے، لیکن یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے یہ خود جواب دے سکتی ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ کے اوپر 22 کیس بنا رہی ہے تو کیس وہاں پہ بن جاتے، لوگ ڈر جاتے دیکھیں ہیں؟ جی، ہمارے پاس 22 کیس پڑے ہیں، اور آج کے دن تک ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، پھر بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا، شیخ رشید احمد صاحب کو سپورٹ نہیں کی گئی۔ شیخ رشید صاحب کا الگ نشان تھا، قلم دوات، میں بیٹھ کے انتخابی نشان پر لڑتا تھا، میرا سنگل کوئی ٹویٹ نہیں ہے۔ ایک شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ضرور انہوں نے مجھے ساتھ بٹھا کر ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کی تھی کہ جو میرا فیصلہ الگ ہے، انہوں نے بھی کوئی عمران خان کے خلاف آج کے دن تک کوئی بات نہیں پی۔ ان کیسوں سے جن لوگوں نے جانیں چھڑائی ہیں انہوں نے پہلے ہفتے میں پریس کانفرنسیں کر کے اپنی جانیں چھڑا لی تھی۔ اگر شیخ رشید احمد صاحب، اگر میں آج ان کیسوں کو فیس کر رہے ہیں جس دلیری کے ساتھ، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر جو راول پنڈی ہے وہ ہم پر فخر کر سکے کہ ہم نے جن لوگوں، جتنا عرصہ بھی ہم نے شہر میں سیاست کی ہے، اس شہر کی عزت میں اضافہ کیا۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ پرچوں میں مشکل وقت میں بھاگ گئے، ہم کھڑے ہیں، ان پرچوں کو فیس کریں گے، عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں۔ اگر ہمیں سزائیں بھی ہوتی ہیں تو ان سزاؤں کو بھی، حالانکہ یہ غلط سزائیں ہوں گی اس کو، کیونکہ اتنے 1.5-2 سال سے یہ ٹرائل کر کے تاریخیں دے کے کیسوں میں کچھ نہیں ہے، بوکس کیس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاف ملے گا۔ یہ تو ویسے آپ نے جس طرح کا آپ واپس جا رہے ہیں تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بے اگر گناہ ہیں۔ نہیں جاؤں گا تو سر وہ میری ضمانتیں کینسل ہو جائیں گی، میرے پھر وہ وارنٹ نکل آئیں گے، میری فیملی کے لیے مسائل بنیں گے، کیونکہ آگے ہم نے 9 مئی کے بعد سال سوا سال بڑے مسئلے مسائل دیکھے ہیں۔ پورا گھر تباہ ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، لال حویلی ٹوٹ گئی، بھائیوں کے گھر بھائی بیچارہ اندر چلا گیا، 13-14 ملازم اندر چلے گئے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ لیکن اگر ان مقابلوں کو، اگر میں بھی ادھر بیٹھ جاؤں، ہے تو یہ بہترین کام ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، 1-2 سال تک حالات آخر ٹھیک ہی ہونے، لیکن پھر لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے مسائل پیدا، اس سے بہتر ہے کہ وہاں پر رہ کے میں اور شیخ رشید احمد صاحب ان مقدمات کا سامنا کریں۔ آپ کو بھی کوئی جیل میں کہا گیا کوئی پریس کانفرنس کریں جا کے؟ نہیں، مجھے تو نہیں کہا گیا، لیکن میرے پر یہ تھا کہ میں الیکشن نہ لڑوں۔ اچھا، میرے پہ پریشر یہ تھا کہ میں الیکشن نہ لڑوں۔ میں کاغذات جمع کروا چکا تھا، انہوں نے میرے سول کورٹ سے کاغذات ریجیکٹ کرائے، انہوں نے میرے ہائی کورٹ سے جا کے مجھے انصاف ملا۔ تو اگر میں نہ بھی لڑتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب میں کاغذات جمع کروا چکا تھا، ان حالات میں کاغذات واپس لینا میں سمجھتا تھا میرے شہر کی توہین تھی، گو کہ میں ہار گیا، اور شیخ رشید احمد صاحب بھی الیکشن ہار گیا، ہم نے اپنی ہار کو تسلیم کیا۔ لیکن ہمیں دکھ اس بات کا ضرور ہے کہ جن لوگوں کی خاطر ہم نے اتنی قربانیاں دیں، ہمیں انہیں اس قربانیوں کا صلہ نہیں ملا۔ نواز شریف صاحب کل اچانک ادھر آ گئے ہیں، ادھر قاضی صاحب چلے گئے، یہ دونوں کا کوئی اکٹھا پروگرام تھا؟ نواز شریف جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اپنی پوری سیاسی جو جدوجہد ہے اس کو داؤ پہ لگایا، اس کا اس کو رزلٹ کوئی نہیں ملنا، اور وہ پاکستان میں رہ کر بہتر سیاست کر سکتے۔ ادھر آ کے مجھے بھی یہیں سے پتہ لگا کہ آج پھر لوگ ان کے گھر کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہی ہوگا۔ وہ پاکستان میں آرام سے تو بیٹھا ہوا تھا، لیکن جہاں پر بھی جائے گا لوگ اس کا پیچھا کریں گے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج جہاں پر پاکستان کھڑا ہے
وہاں پر نواز شریف کی جو منفی سیاست ہے اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حالات کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. دبئی پہنچے ہیں, وہاں کی ویڈیو بھی چور چور کی ابھی سوشل میڈیا پہ چل, میں ویسے بتا رہا ہوں. لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ سیکھتے کیوں نہیں؟ ایک جس طرح قاضی صاحب گئے ہیں, ان سے پہلے بھی چیف جسٹس تھے, ان کے فیصلے رات کو عدالتیں کھلنی, نئے آنے والے لوگ کیوں نہیں سیکھتے؟ اس میں عوام کا بھی کوئی قصور ہے آپ سمجھتے ہیں؟ عوام کا کوئی قصور نہیں ہے جی. عوام کے پاس ایک ووٹ کی طاقت ہے. 8 فروری کو عوام نکلی تھی اور تمام قوتوں کو شکست دی تھی. 8 فروری کو عوام کا کام ہے ووٹ ڈالنا. یہ جو کمپرومائز کی عادت ہے, اور ان لوگوں کو بھی انہوں نے ووٹ دیے, ان کو چاہیے تھا کہ پھر وہ جس چیز کے لیے یہ ووٹ لے کر آئے تھے اس کے لیے آواز بلند کرتے, لیکن انہوں نے اس کے لیے آواز, اب عوام جیلیں بھی کاٹے, عوام کے پاس روزگار بھی نہیں, بجلی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, بچوں کی ایجوکیشن کے مسائل ہیں, اور روڈوں پر آ کر پیچھے ایک مہینہ کو اولاد میں بھی ان کو ملنے نہ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہوتا ہے ایک بہترین فیصلہ الیکشن کے ڈے والے دن کرتے ہیں, جو انہوں نے کر دیا تھا, اور اس کو آگے کہاں تک لے کے جانا تھا یہ ان کی موجودہ جو سب قیادت ہے آپ ان سے بہتر پوچھ سکتے ہیں. سر یہ بتائیے, یہ مہنگائی وہ کہتے جی یہ عمران خان کے دور سے شروع ہوئی ہے, جب اس کے عمران اوپر خان ڈال کے رہے ہیں. دور میں میں تھا 150 روپے لیٹر پٹرول تھا, تو میں نے سوچا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. پاکستان میں 300 روپے لیٹر پٹرول گیا جی, 2000 روپے پہ آٹا گیا سر, 700-800 روپے کے اوپر گھی گیا. جن لوگوں کا 2000 بجلی کا بل آتا تھا 10 سے 15,000 بل آتا ہے, گیس کے بل لوگوں کے پیسے نہیں. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں مہنگائی اپنے عروج میں اگر ہوئی ہے تو وہ شہباز شریف کے دور میں ہوئی ہے, اور لوگ تباہ برباد ہو گئے ہیں, لوگوں کا کاروبار نہیں ہے, اور یہ جتنا مرضی ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں کو ان کی شکل سے نفرت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ لوگ بے بس ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک ووٹ, میں نے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ووٹ ہی تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا. آپ کل الیکشن کرائیں اور اس سے بڑا رزلٹ آئے گا. 8 فروری کو چھوٹا رزلٹ آیا تھا, یہ کلین سویپ ہوگا سر. سر مہنگائی اتنی زیادہ, کیونکہ آپ اور شیخ صاحب عام پبلک میں بیٹھتے ہیں, تو کس حالت میں پبلک اپنی زندگی وہاں پہ گزار رہی؟ کیونکہ شیخ صاحب کے بھی اکثر میں ویڈیو دیکھتا ہوں. راول پنڈی جو لال ویلی جہاں پر ہے, وہاں پہ اس کے ارد تمام کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں. کرایہ دار جو ہیں وہ اپنے کرائے نہیں دے پا رہے. ہر 50 دکانوں میں سے 10 دکانوں پہ لکھا ہوا دکانیں کرائے کے لیے خالی ہیں. جو مالک ہیں وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے, اپنے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے. فیکٹریاں لوگوں کی بند پڑی ہیں, اور یہ جو ریل اسٹیٹ ہے اس کا کاروبار بند پڑا ہے. لوگوں کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بالکل بند پڑی ہے. اور یہ روز کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں مہنگائی 10 سے نیچے آ گئی ہے. پاکستان میں مہنگائی اس وقت اگر آپ جا کے دیکھیں, کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس سے زیادہ مہنگائی جو اس دور میں ہے کبھی نہیں ہوئی سر. کہتے ہیں شہباز شریف نے دوبارہ جی بڑی مشکل سے ملک کے حالات سنبھال لی. کیا سنبھالا ہے جی؟ آپ بتائیں, مجھے بتائیں جی, آپ بھی, آپ کے پاس میڈیا, کیا سنبھال لی ہے؟ کیا کوئی سرمایہ کاری ہو گئی ہے؟ کیا کسی ہمیں اگر IMF نے قرضہ دے دیا تو کون سا احسان کر دیا؟ اگر کسی ملک نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کیا, چائنا نے یا دبئی نے, ہمارے اسلامی ملکوں نے, تو ہمیں ایک سنگل ٹیڈی پینی کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی سر. بہت شکریہ سر. ناظرین, یہ پاکستان کے حالات ہیں, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. اگر ترقی کر رہا ہے تو نظر نہیں آ رہی ترقی. جیلوں میں جس طرح لوگوں کو رکھا جاتا ہے, جس طرح ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ 13 دن ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اگر یورپ کی زندگی دیکھیں, یورپ کی جیلیں دیکھیں, تو میرا خیال آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانیت کہاں پہ پائی جاتی. چینل کو سبسکرائب کریں. ابھی شیخ شیخ صاحب آ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. ایک تصویر بھی